जी नाज़रीन, हाज़िर हैं एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। बात हो रही है सानिया ताफ्तान और कराची की। सिक्योरिटी लैब्स तो ज़रूर हैं ही हैं, लेकिन जो जज्बा था पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों का, वो जैसे आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और सारी की स्क्रीनों पे नज़र आ रहा है, कोई भी इस किस्म के आसार हमारे फ़ौजी जवानों के चेहरों पर नहीं थे कि वो घबराए हों, परेशान हों, और माशाल्लाह वो शहादत का जज्बा लिए वो उस मैदान जंगी में कहूँगा वहाँ उसमें दाखिल हो रहे थे। एक और कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक मियाँ, मेरी कॉल कट गई थी, पूरी बात जी बात करें, कर पाई थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब नवाज शरीफ आते हैं और कहते हैं कि कराची में ऑपरेशन कराओ, और मैंने ये जज किया है कि या तो शिया मरते हैं, ये पकड़े जाते हैं, या एमसीएम के लोगों को पकड़ा जाता है, और कोई दहशतगर्द नहीं पकड़े जाते। ये जो फौज के लोग बेचारे मरे हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इनके लिए कोई अहमियत नहीं है इन सियासतदानों के लिए। ये समझते हैं कि ये फौज ये पुलिस हमारे लिए पैदा इसलिए हुए हैं, हमारे लिए। इनका अगर कोई मर जाए, इनका मरना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि तालिबान इनको मारे, इनके बेटे को मारे, इनके भाई को मारे, तब इनको पता चलेगा। कम से कम दूसरों का दर्द रखो, फौज का भी दर्द रखो। वो भी इंसान है जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, बेचारे हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको एहसास नहीं है इस बात का। तो पब्लिक से मैं यही कहती हूँ कि पब्लिक से उठो भाई, क्यों नहीं उठते तुम? हिम्मत करो और अल्लाह साथ देगा तुम्हारा। तुम अल्लाह की मदद लो, खुदा से डरो, बंदों से मत डरो। अगर खुदा से तो अपने को अच्छा कर लोगे। और ये सब जो हो रहा है ये मेरे ख्याल से लोगों के अमाल ही है। जो कोई दुश्मनात की शक्ल में आती है, कभी जलजला आ गया, तो कभी सैलाब आ गया, तो कभी किसी को हो गया। ये सब लोगों के अमाल है। अपने अमालों को ठीक कर लो। हर शख्स अपने को जज करे और देखे कि हमने क्या क्या खराबी है, उसको दूर करने की कोशिश करे। और ये जो मोहल्ला लोग बैठे हैं और तालिबान का साथ दे रहे हैं, इनको मैं कह रही हूँ कि ये लोगों को ठीक करो, लोगों को नसीहत करो, लोगों को लेकर तो मैं अपनी और ठीक उनको नसीहत करो कि भाई ये जो कर रहे हो तुम लोग, बेईमानी, धोखा, कत्ल, गलत, ये मत करो। जब तक लोग अपने अमाल सही नहीं करेंगे, अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। और रहमत जब ही आती है खुदा की, जब लोग अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं। तौबा ही नहीं करते ये लोग। तो मैं सबको यही कह रही हूँ कि पाकिस्तानी हमें दुख हो रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, हमें कितना दुख है, कितना दर्द है हम लोगों के दिलों में पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके दिल में दर्द नहीं है पाकिस्तान का। हमें सबको यहाँ जितने भी लोगों ने कॉलेज की वाकई सबके दिल दुखे हुए हैं, और उन्होंने रात भर देखा होगा कि क्या हो रहा है सब कुछ। लेकिन वहाँ के लोगों को पसंद नहीं। पीटीवी पे गाने चल रहे थे रात को, बजाय से वो न्यूज देते, बजाय से कराची का वो देते, वो गाने चल रहे थे। मैंने फिर चेक करने के लिए देखा कि इनकी नेशनल पे क्या आ रहा है, तो वहाँ गाने आ रहे थे। ARY वाले बेचारे इतने अच्छे हैं, जियो वाले। चलें, मीडिया बिल्कुल सही जो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है उसकी अभी आपको पता है, और जो नहीं कर रहा है उसका भी आपको पता है। तो व्यूअर्स हर कोई चीज़ जानता है। अभी इतला आ रही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को कि वो कराची जाएं और हालात की खबर लें। तो ये तकरीबन 24 घंटों के बाद वो ये हुक्म दे रहे हैं कि वज़ीर दाखिला साहब, आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, या उनको पहले ये एहसास हुआ कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो जाके वो जनाजा पढ़ेंगे या क्या करेंगे? देर के बाद ख्याल आया इतना कि समझे सब कुछ हो गया। और कराची पहुंचते हुए मैं नहीं समझता कि कोई आधा घंटे 2 घंटे में वो पहुंच सकते हैं, अगर रात थी अगर वो चल जाते। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? मेहरबानी भट्ट साहब, आपकी दुआएं हैं। जी हमारी बहन को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो एक रुबाई और उसके साथ 2-3 बातें करके जाना चाहूंगा। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। कि पर्चे में हजरत अब्बास उठा रखना, पर्चे में हजरत अब्बास उठा रखना, शोरे मातम से जमाने को जगा रखना। गमे शब्बीर अबादत है कोई रस्म नहीं, गमे शब्बीर अबादत है कोई रस्म नहीं, अपनी नस्लों को आजादार बना रखना। माशाअल्लाह। तो फारूक भाई, रात का जब मैंने ये सुना ताफ्तान के हवाले से और कराची के हवाले से, तो यकीन माने कि दिल पे बहुत दुख हुआ कि काश के ये लोग समझ जाएं क्या कर रहे हैं ये लोग। हमारे मोहम्मद अली भाई ने जर्सियों के बारे में बहुत तारीफ की, फौज के बारे में तारीफ के काबिल है। लेकिन फारूक भाई, मैं समझता हूँ जैसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि हमारी एजेंसी दुनिया की मानी तानी एजेंसी है, बहुत काम करती है, लेकिन ये चंद गुंडों और बदमाशों को ये रोक नहीं सकती। ये थोड़े से बदमाश और बगैरत किस्म के लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं और ये पूरे पाकिस्तान को गिरे हुए हैं और हर जगह ये जुल्म और सितम और बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन मेरी उन लोगों से ये गंदी और गलीज और बेगैरत किस्म की हरकतें करते हैं, ये ज़ाहिरीन को शहीद करते हैं और मासूम लोग जो एयरपोर्ट के ऊपर
کیا ان کو پاکستان کے وہ دلال نظر نہیں آ رہے وہ دلو کا کام کرتے اور بغیرتی ان میں بھری ہوئی ہے؟ کیا پورے پاکستان کے وہ اڈے یہ بند نہیں کروا سکتے؟ فاروق بھائی یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے، کون سا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے؟ لیکن عوام کیا کرے، عوام بھوکی روٹی کو ترس رہی ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اور یہ بغیرت اپنی سونے کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن عوام کو سوچنا چاہیے، عوام اب سوچنا چاہیے فاروق بھائی، ہمارے لوگ جو سیاست میں گھسے ہوئے ہیں، ہماری جماعت، ہمارے شیعہ علماء جو سیاست میں ہیں، اب وقت نہیں ہے فاروق بھائی، ان کو باہر آنا چاہیے اور ان بغیرتوں کو گھسیٹ کے باہر رکھنا چاہیے۔ عوام آپ کے ساتھ ہے، لیکن کہاں تک فاروق بھائی، کہاں تک شیعہ قربانی دیں، کہاں تک مائیں اپنی بچے گوائیں، کہاں تک مائیں اپنے خامدوں کو گوائیں؟ اور یہ ظلم و ستم بہتا اتنا ہو گیا ہے، حد ہو گئی ہے فاروق بھائی، اب برداشت نہیں ہے۔ لیکن عوام کو چاہیے کہ عوام ہمارا ساتھ دے، مخلص لوگ جو ہیں وہی ہمارا ساتھ دیں۔ یہ کون سا دین ہے، کون سا علم ہے، کون سا جاد القاء ہے، یہ وہی ہے معاویہ بن ابو سفیان۔ یہ کوئی محمد اور آل محمد کا دین نہیں ہے، محمد اور آل محمد کا دین محبت ہے۔ آپ ہر جگہ دیکھ کے پڑھ لیں، دیکھ لیں، واقعات سنیں تو ان کا پیغام صرف محبت ہے۔ اگر کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، کوئی اس کا مذہب ہو، ہمارا پیغام اس کے لیے محبت ہے۔ ظالم ہے وہ آپ کا جو چاہے کوئی بھی ہو اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں فاروق بھائی، یہ ظلم ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے۔ اس طرح ایک بات کر کے اجازت کہ میری بہن نے کہا کہ وہاں ٹی وی پہ یہ غلاظت رکھتے کرتے ہیں، یہ سب کی سب گورنمنٹ کی سازش ہے، یہ سب وہی کرتے، کوئی ایسا چینل نہیں ہے جہاں دین کا پیغام دیا جائے، محبت کا پیغام دیا جائے، لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ بالکل درست بات ہے فاروق بھائی، یہ ادارے ختم کریں نا، یہ غلاظت، یہ گندی حرکتیں ختم کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان واقعہ ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ۔ اور فاروق بھائی انہوں نے جو بات کی کہ واقعی انف ہے، ایک حد ہو گئی ہے کہ مطلب اتنے روزانہ اگر شیعہ ٹارگٹ کلنگ کی بات کی جائے تو روزانہ 1 یا 2 نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ ینگسٹرز کہتے ہیں نا، گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے اس کو مار دیا جائے گا تو اس گھر میں کیا بچے گا؟ ینگ لڑکیاں بیوہ ہو رہی ہیں، ان ماؤں کے دلوں سے پوچھا جائے کہ ان کی آنکھ کو کس طرح ٹھنڈا کیا جائے، کس طرح ٹھنڈا کیا جائے گا کہ یار 18 سال کے، 20 سال کے، 24 سال کے وہ مائیں بچوں کو پال کے بڑا کرتی ہیں کہ جب وہ 20 سال کے ہو جائیں تو ایک آس ہوتی ہے کہ ان کے سر پہ سیرا سجائیں، یا وہ ایک اچھی خوشیاں دیکھنے کے دن آتے ہیں تو انہیں مار دیا جاتا ہے کہ وہ اگر دین کے کام، اگر اسلام کو بچانے کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے تو انہیں مار دیا جاتا ہے، ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو واقعی ہمیں بھی انصاف ملنا چاہیے نا۔ جرم یہ ہے کہ جی وہ ان سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے تعلق نہیں رکھتے، بالکل، اور جو یہ زائرین واپس آئے ہیں کس امید کے ساتھ آئے ہوں گے، یا دل ان کا سکون کے ساتھ ہوگا زیارتوں کے بعد؟ وہی تو فاروق بھائی، کیا گناہ تھا ان کا، کیا گناہ سرزد کیا تھا انہوں نے کہ وہ بیچارے معصوم بچے بھی شامل، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور نوجوان بھی شامل ہیں، کیا قصور تھا ان کا؟ ہمارے فورسز کو بھی وہ اگر چاہیں والی بات ہے، اگر وہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ 4 حملہ آور جو تھے وہ کہاں سے آئے، یا انہوں نے کہاں سے یہ سارا جو اس کا وہ پلان تھا وہ بنایا گیا، تانے بانے کہاں بنے گئے؟ تو اگر سیکیورٹی ادارے چاہیں اگر بلوچستان میں یا شیعہ کلنگ کو رکوانا پورے ملک میں تو وہ رکوا سکتے ہیں، اور اب تو بالکل صاف نظر آتا ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے کہ جو لوگ قبول کرتے ہیں کہ بھائی بالکل کہ ہم نے حملے کی ذمہ داری قبول ملک صاحب جیسے اپنے قبول کرنے کے سب سے بڑا دہشت گرد ہے کہ پچھلے 2 مقدموں میں اس کی ضمانت ہو گئی، راولپنڈی عدالت نے اس کی ضمانت کر دی۔ تو جو قبول کرنے والے ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ ہے تو پھر عام جو لوگ ہیں یا پھر عام جو بیچارے پاکستانی یا اس کو ایک دکھ اور درد رکھنے والے پاکستانی ہیں، ان کا کوئی پرسانی حال ہی نہیں۔ ادھر کوئی واقعہ ہوتا ہے، ادھر کوئی حملہ ہوتا ہے اور ادھر ٹی وی پہ بیان آ جاتا ہے اس نے قبول کر لی ذمہ داری۔ تو ذمہ داری قبول کرنے کے ساتھ وہ نام بتا رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں پکڑا جاتا اور بعد میں بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، انہی نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے۔ تو واقعی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور ایک اس کی سب سے بڑی وجہ کالر سے لینے سے پہلے کہ اب یہ جو قبول کرنے والے ہیں نا، یہ طالبان ہیں، دہشت گرد ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے لیے ہمدردیاں حکومت میں لوگ موجود وہ اس میں ہیں، سیکیورٹی اداروں میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو ہمدردی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، اور ہماری عوام میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو درود والوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی مارا جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ اگر کوئی محرم جلوس میں اگر کوئی پتھراؤ کیا گیا ہے، بند کیا گیا ہے، زائرین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں
تو وہ لیکن مطمئن دیکھیں ہے. رکنے والی کوئی چیز نہیں ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے اس کا سلسلہ جاری ہی اور ہے, ہر بندے کچھ نے نہیں رک اپنا رہا, حساب بھی دینا ہے نا, دینا ہے. یہ نہیں کہ وہ اپنے بیڈ روم میں آرام سے خوش ہو رہے ہیں, بالکل. تو یہ اس خوشی کا بھی اظہار دینا ہوگا. اور اگر ہم اس وقت یا جو بھی لوگ اس وقت پریشان ہیں, دکھ میں ہیں, ان کو بھی اس کا اجر ضرور ملے گا کہ اس نے مظلوم کا ساتھ دیا. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن نقوی صاحب. فاروق بھائی بہن کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. اور فاروق بھائی ہم جتنے بھی تھوڑا سا اونچا بولیں گے محسن صاحب, تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب جتنے بھی شہداء ہیں وہ چاہے کراچی کے ہیں یا تفتان کے ہیں, جی سب کے ساتھ ہماری جو ہے وہ یعنی تعزیت پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں شہداء کو کہ انہوں نے رائے حق میں اپنی جانب دی ہیں, ان کے ورثاء سے بھی تعزیت پیش کرتے ہیں. فاروق بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی, لیکن میں کسی اور حوالے سے بات کروں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ایئرپورٹ پر حملہ ہوگا یا کسی ادارے پر حملہ ہوگا یا کسی سیکورٹی والے پر حملہ ہوگا, اس کا تو جواب وہ لوگ خود دے دیں گے. بمبار جائیں گے, جہاں دیکھیں گے وہاں بمباری کریں گے, یا فورسز جائیں گی وہاں اٹیک کریں گی, 8-10 بندوں کو ماریں گے, واپس آ جائیں گے. لیکن جہاں نیتے مومنین مارے جا رہے ہیں جن کا کسی قسم کا بھی کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے, ان کا بدلہ فاروق بھائی کون لے گا؟ ان کے لیے کون جائے گا؟ ان کے آواز بلند کرے گا؟ ان کو کون پکڑے گا, کون مارے گا؟ وہ جو مدرسوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں, تنظیموں کے اندر گھسے ہوئے ہیں, اور وہ باقاعدہ جس طرح اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے, اور اعلان نہ بھی کریں تو وہ سب بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں. جگہ جگہ وہ جلسے کرتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں, شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں. یعنی پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہے بھائی یہ کون لوگ ہیں, یعنی وہ سامنے نظر آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہیں. تو پھر کون ہمارا یعنی بدلہ کون لے گا؟ ہمارے بے گناہوں کا جو شہید ہو رہے ہیں ان کا بدلہ کون لے گا؟ تو اگر اب بھی ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں, میں تو کسی کو وہ نہیں کہتا, اللہ معاف کرے, ہمارے لیے سبھی محترم ہیں, لیکن وہ بات یہ ہے کہ کچھ پیغام تو اپنا پہنچا سکتے ہیں نا کہ کب تک آپ ٹولیوں میں بٹے رہو گے. ایک جگہ اکٹھے ہو کر کوئی حتمی فیصلہ کرو, کوئی حتمی لائے عمل طے کرو. جہاں تک وہ کوئی مثلا ایئرپورٹ پر ہوتا ہے یا دوروں میں ہوتا ہے یا کوئی کچہری پہ ہوتا ہے یا کسی اور جگہ پہ حملہ ہوتا ہے, وہ تو بدلہ لے لیں گے. ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا بدلہ تو کسی نے نہیں لینا ہے. تو اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اٹھنا پڑے گا, ہمیں اپنا بدلہ خود فاروق بھائی لینا پڑے گا. اب یہ اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا نا کہ کوئی سیکورٹی والا جائے گا یا کوئی آرمی والا جائے گا, نہیں, یہ ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کرنا ہے. آپ آخری فیصلہ کریں, موت اور زندگی خدا کے اختیار میں ہے, اور یہ دنیا نے سدا دنیا میں رہنا بھی نہیں ہے. آخر ہم نے دنیا سے جانا ہے, تو کیوں نہ حق کی راہ پہ ایسی قربانی دے کر چلے جائیں. پاکستان کیا ہے آج ہے تو کل نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں نا یہ ایسے ہی ہے, بس آخر میں امام زمانہ نہیں آنا ہے تو سب ملک ایک ہی ہو جائے گا, کوئی ملک کچھ بھی نہیں رہیں گے. تو اس لیے اپنے امام زمانہ کو ماننے والے اٹھیں اور اپنی ایک للکار ایسی بنا کر نکلیں, اور ان دہشت گردوں کو جہاں جان کے مدرسے, ہمیں پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, سیکورٹی والوں کو پتہ ہے, جسکی والوں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, ہمارے علماء کو پتہ ہے کس کس مدرسے میں کیا کیا تعلیم دی جا رہی ہے. تو اپنا ایک سلسلہ کریں, کیوں ڈرتے ہیں؟ نکلیں. اب جو ہے خاموشی جو اور اکٹھے ہو کے. صحیح ہے محسن صاحب, بالکل صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ بیلجیم سے آپ شامل ہوئے. بھائی انہوں نے بولی کہ جیسے لوگوں نے ایئرپورٹ پہ حملہ کیا تو فوراً بتایا کہ ہم نے بھائی اس کا جو ہے وہ بدلہ لیا ہے, تو جو ہمارے اتنے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں تو ہم بھی کیا اس کا بدلہ لینا شروع کریں؟ یا کیا زائرین جو ہے بدلہ دور کی بات, حفاظت کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں. اور ایک جو حقیقت جیسے محسن نقوی صاحب نے بھی بیلجیم سے بات کی, اور اس حوالے سے بہت جو لوگ ہیں مومنین دکھی ہیں. شاید معذرت کے ساتھ ہم اپنے تمام جو اس وقت شیعہ تنظیموں کے جو کارکن پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ کہ شاید ہمارے جو اس وقت شیعہ رہنما ہیں انہوں نے بھی, جیسے ہم تھانوں میں نہیں بٹا ہوتا کہ یہ فلاں ایس ایچ او کا تھانہ ہے, یہ فلاں ایس ایچ او کا ہے,
شاید ایک جگہ جنازہ پڑھنے کے لیے علامہ ساجد نقوی صاحب جائیں گے، ایک جگہ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جائیں گے، ان کی دسترس ہے، ایک جگہ موسوی صاحب جائیں گے، ایک جگہ عباس کمیلی صاحب جائیں گے. تو اگر انہوں نے بھی آپس میں بانٹ رکھا ہے معاملات تو پھر کیا یہ اچھی چلے کانفرنس کی ہم اس جگہ سے التماس کرتے رہیں، درخواست کرتے رہیں کہ چلیں یہ دیگر آل پارٹیز کانفرنس میں جو جاتے ہیں ایک شیعہ آل پارٹیز کانفرنس ہی ہو جائے تو ایسے حالات سے کس طرح نپٹا جائے. ہمارے جو شیعہ رہنما ہیں وہ سوچیں تو اور کچھ نہیں تو کسی ایک جنازے میں اکٹھے ہو کے ہاں ہم زائرین کے جنازوں میں اکٹھے چلے جائیں گے. کوئٹہ میں بھی باری باری اس میں بالکل حقیقت سے بات کر رہا ہوں یا فوٹیج آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک جگہ ہمارے رہنما ہی اکٹھے نہیں ہوئے جس کی نشاندہی محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے. تو اگر یہ حالت ہے ہمارے اوپر کے جو کیوں نہیں طالبان یونائٹ ہے نا، وہ آپس میں لڑے. طالبان افغانستان والوں نے پیغام بھیجا بھائی آپس میں نہ لڑو. اگر دشمن یونائٹ ہے تو ہمیں اور ہم جو ائمہ معصومین کے زیادہ پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم پہ تعلیمات جو ہیں وہ زیادہ آیا ہیں، ہم زیادہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ائمہ معصومین کے ماننے والے ہیں، تو کیا پھر ہم آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں کر سکتے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کو کوئٹہ زائرین یا کوئی بھی مومن ہے، کراچی میں آج 2 شہادتیں ہوئی ہیں یا جب اس طرح انداز میں شہید کر دیا جاتا ہے، دشمن کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی بھی ہرڈل کوئی بھی رکاوٹ نہیں بنے گی. کوئی بھی یہ جو 4-5 کروڑ افراد ہیں ان کی ہے ترغیبات ہیں، وہ یا تو پیپلز پارٹی کے لیے کام کریں گے یا ایم کیو ایم کے لیے کام کریں گے، مسلم لیگ نون کے بنے رہیں گے. شیعہ بن کے کسی نے اٹھنا نہیں ہے تو ان کو مارے جو جتنا مار سکتے ہیں. تو ہم مرتے چلے جا رہے ہیں. یہ کس نے سوچنا ہے؟ عام لوگوں سے لے کے ہماری جو بڑی قیادت ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں چپے چپے کا پتہ ہے، پورے پاکستان سے واقف ہیں، تو پھر ایسے انداز میں ان حالات کے بعد بھی اگر وہ نہیں اٹھ رہے، ایک جگہ نہیں اکٹھے ہو رہے، تو یہ آواز بلند کرنا ہم سب کا فرض ہے. ہماری یہ جو ایک التجا ہے، ہمارے دل کی جو التجا ہے شاید ہمارے حکمرانوں تک، وہ سیاسی حکمران حکومت والے نہیں، ہمارے جو مذہبی رہنما حکمران ہیں ہم پہ، ان تک شاید ہماری یہ التجائیں، ہماری آہیں ان تک ہی پہنچ جائے، دوسروں تک تو دور کی بات ہے. اور نہیں جب تک یونائٹ ہوں گے نا یہ سلسلہ جاری مرتے رہیں گے. اب تو یہ بالکل کوئی دو رائے نہیں. اور وہی بات ہے کہ کب تک شیعہ اپنے جان کا نظرانہ دیں گے، کب تک؟ یہ دو رائے نہیں ہے. بالکل. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی آپ لائیو آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. کون کہاں سے؟ میں علی شان بول رہا ہوں اور وہ جو سجاد ہے وہ میرا بھائی ہے. آپ علی شان صاحب آپ اپنا نمبر لکھوائیں سر. آپ آف ایئر آپ پہلے مجھ سے بات کریں تب میں آپ آن ایئر آپ سے بات کر سکوں گا. آپ علی شان ہیں، سجاد ہیں، آپ پہلے اپنا نمبر لکھوائیں. پروگرام کے بعد یا بعد میں آپ سے بات کر لوں گا. اس کے بعد کل آپ بات کر لیجیے گا. آج کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے بغیر ہم پروگرام نہیں کر پائیں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. کوئی آج کی بات بھی رہے گی تو کل آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار آف ایئر ہم سے ضرور ملے. آپ کے حوالے سے بہت سی ہمارے ویورز کو کنسرنز تھے، شکایات تھی، تو ہم ظاہر ہے ہمارے جو ویورز ہیں ان کی دل آزاری جو ہے ہم نہیں برداشت کر سکتے. جو ایک اپوزٹ جو بھی پوائنٹ آتا ہے یا کوئی بھی ایک مثبت انداز میں کوئی بات کرنے والا ہے، چاہے ہم پہ تنقید بھی کرے، چاہے ہمارے مسلک سے متعلق بھی تنقید کرے، چاہے طالبان کی بھی بے شک حمایت کر لے، لیکن مثبت انداز میں تھوڑا سا پارلیمانی زبان استعمال ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ سے بات کر کے آپ کو کل کے پروگرام میں آن ایئر لیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی فاروق بھائی، آج میں موبائل سے رنگ کر رہا ہوں. میرے موبائل کی بیٹری بھی بالکل اینڈ کے اوپر ہے. شاید 1-2 منٹ میں آپ سے بات قیوم صاحب بول رہا ہوں. جی لیکن میں نے بات کرنی تھی. آپ کا ٹاپک ایسا ہے تو میں تو یہ کہوں گا میں ذرا ڈفرینٹ سائٹس پہ آپ کے اس پروگرام میں ڈسکس کروں گا، ایک ویو پوائنٹ دوں گا. بات یہ ہے کہ 10 ٹیررسٹ آتے ہیں، 20 مارتے ہیں، 40 زخمی کرتے ہیں، اور آپ کی ہزاروں کی فوج، آپ کے ہزاروں بندے فوج سے، آپ کے رینجر سے، آپ کی پولیس سے، آپ کی ایئرپورٹ سیکیورٹی سے ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکے. کئی گھنٹے لگے. یہ ایک بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پہلا حادثہ نہیں ہے. ہم نے سینکڑوں گنے ہیں. یہ آپ GSQs کے لے کے ایئر فورس، نیوی، آپ کا کامراز، آپ کا احتباد، آپ کا کیا کیا اس ملک کے اندر ہوا. آپ کے وزیر اعظم ایک DG رینجر سے بات کرتا ہے. آپ کا وزیر اعظم کی کوئی کام نہیں ہے ایک میجر جنرل سے بات کرے. اس کا کام تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو رنگ کرتا کہ یہ جو کچھ ہو گیا تم کنٹرول کرو. کہیں چیف آف آرمی اسٹاف کا کل بیان نہیں آیا. یہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. ہم نے ہزاروں بندوں کی لاشیں دیکھی، ہزاروں اربوں خربوں کی پراپرٹی تباہ ہوتی دیکھی.
تو یہ پاکستان کے لیڈر کون لوگ ہیں؟ پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں، ان کے باپ دادا کی جائیداد تو پاکستان ہے نہیں کہ یہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا کی جائیداد ہے تو ہم جو مرضی کروائیں گے، جس کو چاہیں مروائیں گے. جو چینک ایئرپورٹ کراچی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جہاں سے ساری آپ کی کراچی کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، اگر وہاں پہ بھی فاروق بھائی ہماری سیکورٹی نہیں ہے تو میرے خیال میں تو شرم سے ڈوب جانا چاہیے. ان کو ریزائن کرنا چاہیے، آپ کے گورنر کراچی کو، چیف منسٹر کراچی کو، اور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سیکورٹی کے ادارے جن کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ ہے ہماری، یہ ہے کرکردگی، چاپلوسی پاکستان کے اندر اور چاپلوس باز. پاکستان کے اندر دو چیزیں انٹر ہو گئی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی حکومتوں کو گرایا. بھٹو کے ساتھ چاپلوس باز تھے، ضیاء الحق کے ساتھ چاپلوس باز تھے، مشرف کے ساتھ چاپلوس باز تھے، آج نواز شریف کے ساتھ چاپلوس باز ہیں. یہ وہ چاپلوس باز ہیں جو رات سے نسخے قانون میں پڑھتے ہیں بہت اچھا چل رہا ہے، 5 سال حکومت کریں گے، دبا کے چلو. زرداری کو بھی چاپلوس بازوں نے بدنام کرایا دنیا کے اندر، اور چاپلوس باز چاہیے ان کے اوپر بھی آ کے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کا خون کر رہے. یہ بات ہے، کوئی سچ بولنے والا دلیر آدمی ہمارے ملک کو ایک لیڈر چاہیے. بہت شکریہ قیوم صاحب. بالکل ہماری لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل 1 منٹ بچا ہے. بہرحال کافی حد تک آپ نے بات پہنچا دی لوگوں تک بھی کہ خوشامدی جو ٹولہ ہے وہی ہمیشہ حکمرانوں تک پہنچا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسے لوگ زیادہ پسند آتے ہیں کہ جو خوشامد کریں، حق کو حق کہنے والے جو ہیں وہ ظاہر پیچھے رکھ دیے جاتے ہیں. تو بہت ہی ایک حساس معاملہ پاکستان میں اس وقت جگہ جگہ. اسی دوران پروگرام کرتے ہوئے بھی کراچی میں بھی ایک پولیس آفیسر پہ حملہ ہوا، پولیس اہلکار وہ شہید ہو گئے ہیں عبداللہ کالج کراچی کے قریب. اور کوئٹہ میں ایک FC قافلے پہ حملہ ہوا، ایک اہلکار اس میں بھی شہید ہوا ہے. تو اور رات کے جو واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خدا نخواستہ کیا سے کیا ہونا ہے اس حوالے سے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے یہ پیغام کھلا آیا ہے کہ ابھی یہ آغاز ہے. یہ انہوں نے بدلہ لیا ہے کہ سابق جو لیڈر ان کے قتل ہوئے حکیم اللہ محسود. تو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ہمارے جیسے قیوم صاحب نے بتایا نشاندہی کی کہ آرمی چیف اور نواز شریف صاحب کے درمیان اتنی فوٹیج تو ہم دیکھتے ہیں، تصویریں اکٹھی دیکھتے ہیں، لیکن جو حقیقی رابطہ ہونا چاہیے پاکستان کے عام لوگوں کی حفاظت کے لیے، شاید اس رابطے میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے، خلل ہے. تو یہ خلل جب دور ہوگا تب پاکستان کی عوام محفوظ رہ سکتے ہیں. ورنہ یہ جو ترانے بجا کے گانے بجا کے آپ نظروں سے اب حقیقت اوجھل نہیں کروا سکتے. اگر کسی آپ نے بتایا سرکاری ٹی وی پہ گانے لگے ہیں تو اس سے یہ نہیں کہ عام پاکستانی جو ہیں وہ حقیقت سے بالکل دور ہیں، ان کو حقیقت کہیں نہ کہیں سے ملی جائے گی. اور واقعی آج کل بہت فاسٹ ہے میڈیا، کچھ بھی ہو جتنا بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کر لیں، ہر ایک چیز کی خبر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، سب پوری عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. اور فاروق بھائی جہاں تک طالبان نے جو کہا ہے کہ یہ تو شروعات ہے، آگے کیا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں جو یہ آپریشن سٹارٹ ہوا ہے، جس طرح کل ماشاءاللہ ہماری پاک فوج نے جو ہے وہ اپنا کام انجام دیا ہے، اگر اس آپریشن کو جاری رکھا جائے اسی طرح سے انہوں نے بہادری میں کوئی کمی نہیں دکھائی ہے. واقعی ان کو واقعی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی بنا کوئی ڈر اور بنا کوئی خوف کہ وہ میدان جنگ اس وقت بنا تھا اور اس میدان میں جا کے وہ کھڑے ہوئے ہیں. واقعی ان پہ سلام. اور ایک سوال، جیسے اب یہ جو 19 اہلکار شہید ہوئے جس میں PIA کے بھی ہیں، ASF کے بھی ہیں، اب ہمارے عام لوگوں کے لیے بھی ایک سوال ہے، کیا وہ ہم جیسے 19 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور وہ جو 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اب بڑے بڑے جو داڑھی رکھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں، وہ مارے جانے والے لوگوں کو بھی کیا شہید کا درجہ دیتے ہیں؟ اور کیا یہ جو شہداء ہیں جن کا تعلق پاک فوج کے یا اداروں سے تھا، وہ اب بھی ان کو شہید کہنے سے کتراتے ہیں؟ تو پہلے آپریشن کا آغاز ان لوگوں سے ہونا چاہیے جن کو شہید نظر نہیں آتا اور دہشت گرد جو ہے وہ شہید نظر آتا ہے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.